हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. शाहिद अफरीदी ने ट्वीट की है चाय का कप हाथ में पकड़ के फौजी यूनिफॉर्म में. जीत हार छोड़ो, आओ हम तुम्हें चाय का कप पिलाएं. आखिर ये ट्वीट क्यों की गई है, इसके पीछे क्या जज्बा है, ये तो हम जानेंगे. लेकिन आपसे जब बात करते हैं इंटरनेशनली रिनाउंड पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की, तो उन्होंने अपने कुछ इंडियन शोज कैंसिल कर दिए हैं, ये भी जानते हैं. लेकिन आज हम ये भी जानेंगे और अपडेट्स आपको देंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंगी जुनून परवान चल रहा है, इसकी मजीद डेवलपमेंट क्या है, मजीद अपडेट्स क्या है. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले बात करेंगे, मिस्टर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट की है चाय का कप हाथ में पकड़कर फौजी यूनिफॉर्म में. जीत हार छोड़ो, आओ हम तुम्हें चाय का कप पिलाएं. दावत दी उन्होंने, इन्विटेशन दी उन्होंने, बड़े खलूस से, बड़े इखलाक से. क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? ये तो आपको लग रहा है इखलाक से दी है, वो इंडिया से पूछें, उनको तो ये गाली लग रहा है. और शाहिद अफरीदी साहब जो है ना, वो छक्के मारते हैं बहुत बड़े बड़े, और अब क्रिकेट के मैदान में तो नज़र नहीं आते, अलबत्ता बॉर्डर्स पर दिखाई दे रहे हैं आजकल. वो नदीम मलिक साहब के साथ वाघा बॉर्डर भी गए थे, और उन्होंने जो है वो यूनिफॉर्म भी पहनी, और वहाँ पे उन्होंने बॉर्डर पे गुफ्तगू की, और वहाँ भी यही बात वो कर रहे थे कि हम जो हैं अमन पसंद कौम ज़रूर हैं, मगर आप जिस तरह आना चाह रहे हैं और जो बाज़गश्त है, अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वो जो है ना आपको इस दफ़ा चाय भी नहीं मिलेगी. अच्छा, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हार जीत को छोड़ो और आओ जो है ना चाय. इतनी चाय इंडिया में हो चुकी है, ये अभिनंदन जो है ना, ये इनके माथे का कलंक बन गया है. यानी कि चाय वैसे तो मैं आमतौर पे तब पीता हूँ जब सर दर्द वगैरह होता है, तो इस चाय से पूरे इंडिया के सर में दर्द शुरू हो गई है, इस वाली चाय से. यानी कि ये दर्द सर बन गई है नरेंद्र मोदी की भी. और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तानी चैनल्स बैन किए हैं, मीडिया पे पाबंदी लगी है, शायद ये ना कुछ अरसे के लिए चाय पे पाबंदी लगा दे, चाय नहीं पीनी, चाय मिलना बंद हो जाए. चाय की पत्ती, चाय जो है ना गाली बन गई इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए. अभिनंदन की एक जो है ना वो कमज़ोर हरकत ने, और इनकी जो है ना एक घटिया हरकत ने, और एक फ्लॉप अटेम्प्ट जो थी, उसने इनको बिल्कुल जो है ना वो चाय को गाली बना दिया इंडिया के लिए. तो वही अब शाहिद अफरीदी साहब ने कहा. अच्छा, उसमें यह है कि उनके साथ और भी एक दो आर्टिस्ट भी थे, और सिख कम्युनिटी के लोग थे काफ़ी बड़ी तादाद में, और बॉर्डर पर ये गए और एक सॉलिडारिटी की पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ. और ये एक तंज़िया ट्वीट है शाहिद अफरीदी का, और उनका ये कहना है कि पहले तो चाय मिली थी, अब शायद जो है ना वो कुछ और ही मिलेगा. तो उन्होंने जो है ना वो ट्वीट में एक मरतबा फिर से अभिनंदन का वाक़या वो याद दिलाया इंडिया को कि इससे पहले जब आपने इस तरह की हरकत की तो कुलभूषण यादव जैसे किरदार और अभिनंदन जैसे किरदार जो हैं वो उनको हमने यहाँ से चूड़ियाँ पहना के वापस भेज दिया. तो अब जो है ख़ास तौर पे जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी, जो है ये एक बड़ा अच्छा साइन था कि पाकिस्तान का एक बड़ा जो नाम है, एक बड़े क्रिकेटर. देखें, मैं बड़ी एक क्लियर बात करना चाहता हूँ सारे शोबों के लिए, जो शोबे इंडिया में एक पैसा कमाने की गर्ज से, रोज़गार की गर्ज से और कारोबार की गर्ज से वहाँ उनका आना जाना रहा है, रहता है, इस मौके के ऊपर जो है ये उनके लिए ज़ाहिर है कि एक इम्तिहान है. उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि वो उनके अंदर जो ब्लड है वो ग्रीन है या ब्लैक है. तो वो ब्लीड ग्रीन वाली सिचुएशन जो है ना इस वक्त, उससे वो दो चार हैं. और उसमें यह है कि फ़नून लतीफ़ा के लोग आप ले लें जितने, उसके बाद क्रिकेटर्स ले लें, ज़ाहिर बात है वहाँ भी लीग्स होती हैं, फिर दुनिया की लीग्स होती हैं जहाँ पे चले IPL में तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलने जाते, PSL में बड़े अरसे से उन्होंने क्रिकेटर्स भेजना बंद कर दिए. मगर आप बिग बैश की बात करें, आप श्रीलंकन लीग की बात करें, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें, आप साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, आप कैरेबियन लीग की बात करें, तो इन लीग्स में तो पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो एक यकजा मुख्तलिफ टीमों में आपको दिखाई देते हैं. मगर इन तमाम तर जो है चीज़ों की परवाह किए बगैर शाहिद अफरीदी ने
یونیفارم بھی پہنی ہے اور انہوں نے ایک بولڈ ٹویٹ بھی کیا ہے اور ان کے انٹرویوز بھی وائرل ہیں. تو ہم بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں شاہد افریدی صاحب کو اور پوری قوم کو. اسی طرح یہ وقت ہے فوج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا, ان کا حوصلہ بڑھانے کا, ان کی ہمت بڑھانے کا اور ہر طرح کے حالات کے لیے تیار. میں یہاں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, جب ہم اسی میں ایڈ کرتا ہوں کہ میں نے جو فیل کیا ہے کہ پاکستانی قوم میں اور اس وقت جو انڈیا کی صورتحال ہمیں بتائی جا رہی ہے اور وہاں کچھ لوگوں سے جو بات ہوتی ہے تو وہاں بڑا ایک پورے بھارت میں ایک خوف اور ٹینشن کی صورتحال ہے, ماحول اس طرح کا ہے. جبکہ ہمارے ہاں اس طرح کا آپ کو اسی طرح سے, آپ لاہور شہر میں بیٹھی ہیں, آپ کراچی کو دیکھ لیں, لوگ اسی طرح سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں اور تمام تر. اچھا, یہ کیے والے پہ بھی نا بات آج کرتے کھل کے میں کرنا چاہ رہا ہوں. کیے والے پہ میں نا, یعنی کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستانی قوم اور میڈیا اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ واقعہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا بس اس کی جسٹیفیکیشن میں اور اپنے اوپر ایک لگنے والے الزام کو جو ہے نا وہ ہر وقت ٹھیک ہے, الزام جب لگتا ہے تو آپ اس کو یا تو ثابت کرنا پڑتا ہے اور یا دوسرا فریق جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ الزام ہے اور یہ غلط الزام ہے, یہ تہمت ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہم اس الزام کی تردید کرتے کرتے ہر وقت ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اچھا یہ آئیں گے تو پھر ان کو بتائیں گے, یعنی کہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں. آج ڈیجیٹل دور ہے, آج جو ہے نا آپ کے جتنے جو مفاہمت کروانے والے ممالک ہیں اور جو صلح جوئی چاہتے ہیں, جو اس لڑائی کو روکنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان سے رابطوں میں تیزی ہونی چاہیے اور یہ کریں. پرائم منسٹر صاحب اٹھا کے فون کریں نریندر مودی کو. نریندر مودی جو ہے کون سا کوئی انٹارکٹکا کے وہ برف کے پہاڑوں کے اندر رہتا ہے جہاں پہ سگنل نہیں آتے, یا وہ جو ڈائریکٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ فون کریں آپ اور آن دا ریکارڈ لے کے آئیں کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے پہل کی ہے. یہاں پہ آپ پرویز مشرف کو لاکھ برا بلا کہیں, وہ اٹل بہاری واجپئی جو تھے وہ ایک کانفرنس میں اسی طرح کشیدگی تھی اور یونیفارمڈ پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف صدر پاکستان وہ اٹھے اور جا کے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا واجپئی کی طرف. وہاں پہ واجپئی ہاتھ نہ ملاتا پوری دنیا میں ذلیل ہو جاتا, لیکن ہاتھ بڑھایا پرویز مشرف نے. آپ یہاں پہ ہم بھی وائس اسٹیپ لے سکتے ہیں. بالکل, پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں اور میں یہ کسی وجہ سے بات کر رہا ہوں, ان کو یہ بات میری سمجھ بھی آئے گی میں کس وجہ سے بات کر رہا ہوں, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اس فیملی کے, اور اس موقع پر بعض اوقات وہ تعلقات جو آپ کے لیے تانے بن جاتے ہیں, جو جس کی وجہ سے آپ کی کردار کشی کی جاتی ہے, آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ایسے موقعوں پہ وہ تعلقات جو ہیں وہ ملکوں کے لیے بہتری کا اگر باعث بنتے ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, تاکہ ایک یہ تناؤ کا ماحول اور اس انتظار میں دن رات گزرے پاکستانی قوم کا کہ کب کہاں کیا ہوگا تو پھر اس کا ہم جواب دیں گے. یعنی کہ ہم ہر وقت حالت دفاع میں ہیں, ہم اصل میں ہر وقت حالت دفاع میں ہیں اور شاید ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اٹیکنگ, جیسے میڈیا پہ بہت زیادہ اٹیکنگ جو ہے وہ پالیسی رہی پاکستان کے چینلز کی اور پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا 100% ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہاں پہ بین ہے اس وقت. 95% کہہ لیں, کچھ نام ابھی مجھے پتا چلا تھا مبشر لقمان کا چینل بھی بین ہو گیا وہاں پہ. اس سے پہلے کتنی ہم نے وہ 16 لوگوں کی چینلز کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی. اچھا, یہ تو نام سامنے آ گئے, بہت سارے ایسے نام ہیں جو بین ہو چکے ہیں جو ہمارے شاید ابھی نوٹس میں نہیں ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہاں ایک سوالیہ نشان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھگوڑے ولاگرز پاکستانی اور کچھ نام نہاد جرنلسٹ جو ماضی کے صحافی ان کو میں کہہ سکتا ہوں, آج تو میرا خیال ہے ملک دشمنی میں اور ایک جماعت کی اندھی محبت میں اور غیر ملکی ڈالرز جو ہے اس کی لالچ میں اور انڈین کرنسی کی لالچ میں انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. ان کے چینلز بین نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. گرین پاسپورٹ والے صحافیوں کی, ولاگرز کی اور اینکرز کی میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت یو کے میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, انڈیا میں چینلز بین ان کے چینلز بین نہیں ہوئے. انہیں کیا سمجھا جائے؟ میں جو ہے عمران ریاض کا چینل بین نہیں ہوا,
آفتاب اقبال کا آفتاب چینل. اقبال کا بھی یہ ہوا سوال سر. پوچھے نا, وہ دیکھیں یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن میں بات ہوتی ہے تو سحری کے وقت ہی آفتاب اقبال صاحب کا میسج آ جاتا ہے ہمیں. اور صابر شاکر میرے دوست, وہ 3-4 سال سے باہر ہیں, ان کا چینل بین نہیں ہوا. وہ جو ہے ایک راجہ عادل عرف گوریواریا جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ وہ نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ باقی تو میٹر نہیں کرتے. یہ جو شہباز گل ٹائپ لوگ ہیں, یہ تو چلے ایک جماعت کے وہ کارکن ہیں اور یہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے, ان کا کبھی ٹویٹ آ جاتا ہے یا ان کا کوئی ولاگ آ جاتا ہے. مگر یہ بھائی میں تو آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اس وقت انڈیا فیوریٹ میڈیا ہے, گرین پاسپورٹ. یہ گرین پاسپورٹ بھارتی میڈیا ہے, اور ابھی تک انہوں نے کتنی جو ہے مذمت کی, بجائے اس کے کہ یہ زومانی گفتگو کرتے ہیں, یہ افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور آج بھی جب پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں تمام تر اختلافات جو ہیں ان کو بھلا کے ہمیں ایک پیج پہ یکجا ہونے کی ضرورت ہے, اس وقت بھی ان کی یہ ہر درمی اور ان کی یہ ملک دشمنی اور یہ قائم ہے. اور میں اب آپ کو خبر دے دیتا ہوں ان کے حوالے سے کہ یہ جو ہیں بہت جلدی, شاید گھنٹوں میں, یہ برطانیہ بھی چھوڑ رہے ہیں. برطانیہ میں ان کو یہ لگتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے ان کو گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دے گی, ان کو یہ لگتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آن دی ریکارڈ نہیں, آف دی ریکارڈ شاید پاکستانی حکومت نے برٹش گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے. لسٹ ہے, اور وہ لسٹ درجنوں کی تعداد میں ہے ان افراد کی جو اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. اور ان کی یہ لسٹ جو ہے یہ دے دی گئی ہے برٹش حکومت کو. اور اگلی اطلاع یہ ہے کہ یہ بائی روڈ جو ہیں وہاں سے فرانس کے راستے جرمنی جانا چاہتے ہیں, اور وہاں جا کے وہاں کے قانون کے مطابق یہ گوریوں کے ساتھ شادیاں کریں گے, اور وہاں پہ اسائلم اور سیاسی پناہ لینے کی کوشش کریں گے. سر بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, مزید ڈیولپمنٹ ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. سر یہ بتائیے, انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پاکستانی سنگر عاطف اسلم صاحب جو ہے انہوں نے اپنے انڈین شوز کینسل کر دیے. اچھا, مبینہ طور پہ اطلاع تو یہی ہے. اب عاطف اسلم صاحب کا ایک ایشو ہے کہ وہ ایک پاکستانی سنگر ہے, ادھر ہی ہوں گے, کہیں پاکستانی ہوں گے اس وقت, لیکن نا وہ اب یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ اگر ان سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ دستیاب ہی نہیں ہے. ان کا وہ شروع سے یہ والا کم از کم ان کا جو نظام ہے یہ پر اسرار رہا ہے کہ ان کی بکنگ کہاں سے ہوتی ہے. وہ ان کے بھائی ہوتے تھے, وہ جدہ میں ہوتے تھے, سعودیہ کی سم پہ کال کرنی پڑتی تھی. جس شخص کے پاس جو ہے نا سعودیہ کال کرنے کی فون میں سہولت نہیں ہے, اس کو وہ جو آ کے کہیں سے کال سینٹر سے کال کرنی پڑتی ہے, پھر وہاں سے یہ ایک میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک ایشو چلے ہمارے لیے یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ انہوں نے بھارتی شوز جو ہیں وہ اپنے کینسل کر دیے. اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بھارتی پروموٹر ہیں, سم تھنگ پیوروکول ان کا نام ہے, اور ان کے یہ شوز ہیں. اور یہ شوز جو ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں کینیڈا میں بھی ایک شو ہے, نارتھ امریکہ جو سٹیز ہیں ہیوسٹن میں ہیں, اوکسو ہل میں ہیں, 23 مئی کو, 30 مئی کو اور 31 مئی کو, اور ایک شو آگے چل کے 26 سپتمبر کو بھی اسی ہندو پروموٹر کا شو بک ہے. یعنی کہ یہ انڈین پروموٹرز کی انڈین شوز ہیں, انڈین شوز ہیں. ظاہر ہے اگر پروموٹر انڈیا ہے تو یہ انڈین شوز ہیں, اور ان میں 99.9% انڈین کراؤڈ ہی آتا ہے. البتہ یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ جو انڈین پروموٹر ہے وہ اصل میں یہاں پہ لوگوں سے رابطہ کر کے, اور وہ اپنا رونا دھونا شاید رو رہا ہے کہ عاطف اسلم نے اپنے پیج پہ ان تمام شوز کے جو پوسٹر جو کیمپین کی جا رہی ہے, جو پبلسٹی کی جا رہی ہے, انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے کہ یہ فیک ہیں, اور کوئی بھی ان کے جو امریکن نیشنل فینس ہیں اور غیر ملکی فینس ہیں وہ ان پہ کان نہ دھریں. میں یہ شوز نہیں کر رہا, یہ فیک شوز ہیں. دعویٰ جو ہے وہ ہندو پروموٹر نے یہ کیا ہے کہ میں اب تک $4 لاکھ جو ہے عاطف اسلم کو کسی اکاؤنٹ میں دے چکا ہوں ایڈوانس کی مد میں. انویسٹمنٹ تو وہاں پہ کیمپین پہ تو پتہ نہیں کتنا پیسہ اب تک لگ چکا ہوگا اگر یہ حقیقت ہے. یہی جاننے کے لیے ہم نے عاطف اسلم سے رابطہ کیا. عاطف اسلم نے یہ شو اگر واقعی کینسل کیے ہیں اس موقع پہ
تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. ایک ان کے ساتھ پرابلم ہے 2 لوگوں کے ساتھ, راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کے ساتھ. ان کے جو زیادہ تر شوز ہیں, جو غیر ملکی شوز ہیں, وہ ہندو پروموٹر کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. یہ ایک حقیقت ہے. ابھی بھی جو راحت فتح علی خان بھی جو UK میں ٹور کر کے آئے ہیں وہ ہندو پروموٹر کے شو ہیں ابھی جو کر کے آئے ہیں. اور عاطف اسلم اس سے پہلے بھی متعدد جو شوز کر چکے ہیں UK, یورپ اور امریکہ میں, وہ ہندوؤں کے شوز ہیں. اور ان کا جو ہم ٹکٹ بکنے کی بات کرتے ہیں, جو ہے کہ یہ دونوں جو ہے ان کے نام پہ ٹکٹ بکتا ہے, تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ ہندوؤں میں بکتا ہے. وہ انڈین ٹکٹ خریدتے ہیں ان کے. یہ ایک طرف تو چلیں, ایک طرف تو یہ کریڈٹ ہے جی کہ انڈیا میں جو ہے انڈین میوزک لورز جو ہیں وہ ان دونوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا. لیکن اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جس طرح عاطف اسلم نے یہ شوز کینسل کیے ہیں, کتنا اچھا ہو کہ عاطف اسلم کا ایک ویڈیو پیغام آ جائے. ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمیں دے دیں, وہ ایک ویڈیو پیغام آ جائے, وہ کہیں جی کہ السلام علیکم پاکستان, میرا نام ہے عاطف اسلم, اور نریندر مودی جو کہ خونی وزیر اعظم ہے, اس کی اس بربریت اور جارحیت کی وجہ سے میں نے انڈین شوز کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شاہد افریدی نے یونیفارم پہن لیا اور عاطف اسلم نے ایک قومی غیرت کا مظاہرہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ٹویٹس کی حد تک یہ آ رہا ہے. اب یہ پیج کتنا اتھینٹک ہے نہیں ہے, تو اگر ان کا ایک ویڈیو پیغام آ جائے تو ہم بھی ان کو سلوٹ پیش کریں کہ واہ عاطف, اصل بات تو یہ ہے میرے عاطف کمال کر دیا یار, زبردست سر. ہم کر ہی نہ دینا کہیں سب, کیونکہ ہاں اب یہ ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہے. یہ جو ہندو پروموٹر ہے اس کے کچھ سٹیٹمنٹ اور طرح کے آ رہے ہیں, اور ان کا جو ہے نا یہ والا, اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے کچھ نمبرز پہ, تو وہ ابھی تک ان کا رپلائی نہیں آیا. اگر آ جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں گے, اگر نہیں آتا تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں. یہ ان کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ان کے فینس کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستانی فینس کے لیے, اور اس وقت جو حالات ہیں اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ ان کا موقف آئے. اچھا اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر دیکھیں نا کہ ابھی ہمارے کچھ لوگ جیسے فواد خان ہیں یا وہ ہانیہ ایک خاتون ہیں, وہ کوئی وہاں پہ کام کر رہی تھی کچھ فلموں میں, تو انہوں نے ان کو کٹ کر دیا ہے ان فلموں سے. اور اگر فواد خان کی فلم مکمل بھی ہوگی ابھی تک, تو میرے پاس جو اطلاع ہے کہ جب فلم ریلیز ہوگی تو فواد خان کا اس میں کام نہیں ہوگا, یا وہ فلم روک لی جائے گی, وہ فلم ریلیز نہیں کی جائے گی اگر زیادہ کانٹینٹ اس میں فواد خان کا ہے. تو یہ بھی اطلاعات ہیں. تو انہوں نے بالکل ان کو وہ کر دیا. انہوں نے تمام پاکستان کی جو ایک فنکار برادری ہے اس کو کہہ دیا کہ آپ فوری طور پہ انڈیا چھوڑ دیں. اسی طرح جس طرح انہوں نے تمام پاکستانیوں کو یہ کہہ دیا, اور لاڑکانہ کی رہائشی فیملی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے 2 بچوں کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, اور ان کے ہاسپٹل میں تمام پیسے بھی جمع ہو گئے ممبئی میں, اور ان کے دل کے آپریشن ہیں, 2 بہن بھائی ہیں, اور اب ان کا جو ہے وہ اسٹنٹنگ یا سرجری ہونی تھی, بائی پاس غالباً ہونا تھا. تو انہوں نے بالکل ایک وہ جو مسیحائی ہوتی ہے اس کو بھول کے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو نکال دیا انڈیا سے, اور وہ اب کراچی پہنچ چکی ہیں. وہ دونوں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ, وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم, اور وہ بھی ان کے دشمن لگ رہے ہیں. ان کی شکل میں بھی ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی F-16 طیارے نظر آ رہے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ پاکستانی ٹینک نظر آ رہے ہیں, پاکستانی توپیں نظر آ رہی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ دل کے مریض جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے تھریٹ ہیں, یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, اور ان کو بھی نکال دیا گیا ہے. تو اس صورتحال میں ہم عاطف اسلم کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے تو اس کو پھر ذرا اوپنلی آ کے وہ کریں, تاکہ جو ہے نا ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا سکے, پتہ چلے انڈیا والوں کو کہ ہم لوگ کتنا یکجا ہو کر اکٹھے ہیں اور مل کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اینی وے سر, لیٹس سی کہ کیا ڈیولپمنٹ مزید آتی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ فی الحال پولیٹیکل سٹینڈنگز جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا چل رہا ہے, حکومت کی جانب سے کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, حکومت ایسے موقع پہ اداروں اور حکومت جو ہے نا ان کی بڑی ایک بھرپور کوآرڈینیشن چل رہی ہوتی ہے, اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. الحمدللہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. اور اگر کسی بھی
جو ہے وہ بارڈر پہ کسی بھی سرحد پر, کسی بھی شہر پر, کسی بھی پاکستان کے علاقے پر کسی بھی طرح کا ایک جس کو ایک کوڈ کاپٹر کہتے ہیں یا جس کو آپ ڈرون کہتے ہیں, اس طرح کی کوئی سچویشن بھی بنتی ہے تو وہ کنزیکٹیو ہماری فورسز وہ مار کے گرا رہی ہے. اب تک 2 سے 3 کاپٹر جو ہیں وہ بھارتی وہ گرائے جا چکے ہیں. ان کے کچھ رافیل طیارے جو ہیں 4 سے 5 وہ ایک پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور ان کے جواب میں جو ہے وہ پاکستانی طیاروں نے جب پوزیشن لی تو وہ واپس بھاگ گئے. تو ابھی اس طرح کی آنکھ مچولی چل رہی ہے. لیکن جو مودی سرکار ہے اس کے سر پہ جو ایک جنگی جنون طاری ہے وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ بی ایس ایف جو ہے اس کی طرف سے اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے مساجد میں اور ان کے مندروں میں جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا جو غالباً آج ختم ہو جائے گا کہ ان 2 دن کے اندر اندر جتنی فصلیں کھڑی ہیں ان کی کٹائی کر لیں, اس کے بعد فوری طور پہ یہ علاقے خالی کر دیے جائیں, اس کے بعد شاید آپ کو موقع نہیں ملے گا فصل کی کٹائی کا. تو اس طرح کی ایک پیغام اور اس طرح کی سچویشن ہے. اور البتہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہاں کا اس وقت وہ بالکل جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ نہیں بنا پائے. اور یہی وجہ ہے کہ ریٹائرڈ بھارتی جرنیلوں کو اور ریٹائرڈ بھارتی جتنے فوجی ہیں ان کو بھارتی چینلز پر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اور اسی طرح چینلز کو کہہ دیا گیا ہے, جس طرح ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جو ہیں کاٹ جو ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا بڑا وائرل ہوا ہے. انہوں نے جو بات کی کہ بھارت کے لیے بہت مشکل ہے پاکستان سے لڑنا ان حالات میں 2025 کی سچویشن میں. تو ایسے لوگوں کو بھی اب میڈیا پر آنے سے روکا جا رہا ہے تھرو چینلز انتظامیہ اور ایگزیکٹلی اور نہیں جو نیوٹرل بات بھی کرتے ہیں, جو صلح جوئی کی بات کرتے ہیں, جو ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں, جو غیر جانبدارانہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کی بات کرتے ہیں, ایسے جو ماؤتھ ہیں ان کو بھی بالکل ان پہ بھی کپڑا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بس ہر حال میں کچھ ہمارا قصور ہو یا نہ ہو ہم جنگ کر لیں. ایگزیکٹلی فار نو گڈ ریزن. بالکل ایسا ہی ہے. اینی ویز تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. آپ کا مزید ڈیولپمنٹ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن فار دیٹ جسٹ اسٹے ٹیونڈ ود RNN پوڈکاسٹ. بائے بائے.